नाज़रीन इकराम, इस वक्त जंग एक ख़तरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ईरान, अमेरिका और इसराइल की, और अब इस वक्त पेशन गोइयाँ और खदशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये जंग न्यूक्लियर वॉर में भी ट्रांसफ़र हो सकती है और न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है इस खित्ते में। ख़ास तौर पर जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है। और इस जंग में ये जिस वक्त जिस सिचुएशन में अभी ये पहुँच चुकी है, अब इस वक्त इसका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो मजहबी पेशवा हैं, मजहबी रहनुमा हैं अमेरिका के, वो इसे किस तनाजुर में देख रहे हैं। एक तरफ हम पब्लिक को तो देख ही रहे हैं कि पब्लिक की जानिब से भरपूर प्रोटेस्ट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, लेकिन इस जंग में मजहबी रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो भी साथ साथ हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं। कल भी एक मजहबी रहनुमा, उनकी जानिब से कुछ बयानात दिए गए और उन बयानात में डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से तूल दी गई, इस मामले को भी डिस्कस करेंगे और साथ में आपके सामने रखेंगे कि पेट्रोल किस तरह से पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पेट्रोल की प्राइसेस से या पेट्रोलियम मसनूआत से कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, इस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस पेट्रोल की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा इस वक्त इफ़ेक्ट होने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो ये पेट्रोलियम मसनूआत हैं, ये गैस है, ये तमाम जितने भी वो अशिया जिन्हें हम इम्पोर्ट करते हैं वो है। इस वक्त आबनाए हरमज़ बंद है, वहाँ से जो तेल की जो तरसीलात हैं वो काफ़ी मुतासिर हो रही हैं, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है, ये एक अहम सवाल है जिसका वाज़ेह तौर पर जवाब मैं भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको इसका जवाब उस शख्सियत से सुनवाते हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा रिलाई करेंगे, यानी कि जो इस वक्त वजारत में है, जो इस वक्त हुकूमत में है। सबसे पहले तो आप इससे अता तारड़ के बयान को सुनिए और उसके बाद ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। मैंने बताया कि आप हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर से भी कार्गोज मिले हैं तेल के, वहां अंदर से भी आए हैं। और हमारी तेल की तफसील जो है उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, किल्लत कोई नहीं है, वाफिर मिकदार मौजूद है। मगर हमें बचत करनी है ताकि ये कीमतें जो बढ़ रही हैं ये इस पे काबू पाया जा सके और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर डिप्लीट ना हो, वो इंटैक्ट रहें और आगे हमारी इकोनॉमी को इसकी हिट ना खानी पड़े। तो ये तमाम इकदाम अभी ज़ेरे गौर हैं और मैं समझता हूं कि आज सूबों की तरफ से बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया गया था। तो आइंदा आने वाले दिनों में एक दो रोज के अंदर इसका ऐलान किया जाएगा कि अब आगे क्या मैकेनिज्म होगा, क्योंकि ये जो वफाकी हुकूमत हर हफ्ते अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है, ये अब सस्टेनेबल नहीं है। ये बहुत ठीक ज्यादा देर बात है। इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो जनाब, इस वक्त अता तारड़ का बयान आप इस वक्त सुन चुके हैं। इसमें वाज़ेह तौर पर अगर मैं आपको इसको नकात की सूरत में आपके सामने रखूं, पॉइंट्स की सूरत में रखूं, तो वाज़ेह तौर पर अता तारड़ इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए नज़र आते हैं कि आबनाए हरमज़ से पाकिस्तान को कभी मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ा। कभी ईरान ने हमारे तेल को वहाँ पर रोका ही नहीं, और उसी तरह से तरसीलात जारी हैं, हम तक वो तेल पहुँच रहा है जिस तरह से पहले पहुँच रहा था। तो अगर उसी तरह से तेल पहुंच रहा है तो फिर उसकी प्राइसेस में इतना बढ़ाव क्यों? उन्होंने वाज़ेह तौर पर जिन चीज़ों के मुतालिक कहा, उन्होंने कहा कि हमारी तेल की तस्सीरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास वाफिर मिकदार में जो तेल है वो मौजूद है। आबनाए हरमज़ और बाहर से भी हम लोग ऑलरेडी तेल मंगवा चुके हैं, जिसका आप डोनाल्ड ट्रंप का भी आपने वो बयान सुना होगा कि पहले उन्होंने 8 जहाज़ों के मुतालिक कहा और फिर उन्होंने 20 जहाज़ों के मुतालिक कहा, और 20 जहाज़ों के हवाले से इसहाक डार ने भी तस्लीम किया और ईरान की जानिब से भी कहा गया कि पाकिस्तान के तेल पर कभी उन्होंने रोक नहीं लगाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बचत करनी है। अब जब उनसे सवाल हुआ कि अगर पाकिस्तान के तेल पर किसी किस्म की रुकावट नहीं है, पाकिस्तान उसी तरह से इंपोर्ट कर रहा है तेल जिस तरह से पाकिस्तान पहले कर रहा था, तो फिर आपने जो प्राइसेस हैं जो 264-65 रुपए से बढ़ाकर 323 रुपए तक आप लेकर गए थे, तो वो प्राइसेस आपने किस मद में बढ़ाई? तो इस पर मौसूफ फरमाते हैं कि हमें बचत करनी है और बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाना है। इसी वजह से हमारी जो हुकूमत है उसकी जानिब से जो तेल की कीमत वो बढ़ा दी गई। और इसी पर हमने देखा कि शहबाज शरीफ बाकायदा से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम से उन्होंने खिताब किया और उस पर उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा भारी पत्थर रखकर आपको हम रिलीफ दे रहे हैं और ये जो 55 रुपये हमने बढ़ाए हैं हम नहीं बढ़ाना चाहते थे। और अब की जो इत्तलात हैं उनमें कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक अब मज़ीद गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपये मज़ीद तेल की प्राइसेस में इजाफा करने जा रही है। अब जब पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं, पाकिस्तान आज भी तेल अपना उसी तरह से इंपोर्ट कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, तो फिर यहाँ पर रुकावट क्या है, फिर मसला क्या है कि क्यों हमारी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं? अब हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि चूँकि इंटरनेशनली जो मार्केट है वो इस वक्त
اپ ڈاؤن کا شکار ہے، کبھی وہ بڑھتی ہے قیمت، کبھی کم ہوتی ہے، تو وہاں پر قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ قیمت بڑھانی پڑی۔ اب وہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ذرا کتنی قیمت اس وقت بڑھ چکی ہے۔ اگر آج کے دن کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں تقریباً جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہے، خاص طور پر اگر پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں تو وہ تقریباً $100 سے لے کر $107 فی بیرل تک ہے۔ تو وہاں سے 100 سے $107 فی بیرل ہمارے تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اپنی بھاری لیوی اور بھاری ٹیکسز وصول کرنے کے بعد ہم تک یہ تیل 323 روپے میں تقریباً جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ اب اسی سچویشن کو ہم ذرا تھوڑا سا کچھ پیچھے لے جاتے ہیں، 2026 ہے، ہم چلتے ہیں 2022 میں، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس وقت کس کی حکومت تھی، ہم چلتے ہیں مڈ جنوری میں 2022 کے سٹارٹ میں۔ اس وقت پیٹرولیم پرائسز جو ہے وہ انکریز ہوئی تھی، اور تقریباً 149 سے 150 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت جو ہے بڑھی تھی، اور اس کے بعد بہت ہی سخت بیانات دیے گئے تھے جو اس وقت اپوزیشن میں تھے اور اس وقت حکومت میں ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے بیانات دیے گئے، مریم نواز کی جانب سے بیانات دیے گئے، مریم اورنگزیب کی جانب سے بیانات دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ راتوں رات جب پرائسز پیٹرول کی بڑھیں تو سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو اب اس وقت قوم بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر راتوں رات آپ نے پیٹرولیم پرائسز اتنی بڑھائی ہیں، ہمارے تیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی اتنا زیادہ بڑھاؤ نہیں ہے، تو پھر کیا ہم یہی سمجھ لیں کہ واقعی میں جو حکومت ہے، جو حکمران ہے، وہ چور ہیں؟ خیر، بات ہو رہی تھی 2022 کی، اس وقت بھی تقریباً جو فی بیرل کی قیمت ہے آئل کی، وہ $100 سے ابو گئی تھی، $100 سے زائد قیمت اس وقت گئی تھی فی بیرل، اور اس وقت پاکستان میں جو گورنمنٹ نے ریٹ جو یہاں پر یا بڑھایا وہ 150 روپے تک ڈالر، 150 روپے جو ہے تیل کی قیمت پاکستانی روپیز کے مطابق کی گئی، اور اب وہی ریٹ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا 2022 میں تھا، 100 سے $107 فی بیرل، لیکن اب جو قیمت ہے وہ 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور مزید کا بھی اس حوالے سے اندیا دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب شبانہ روز محنت کریں گے، دل پر بھاری پتھر رکھیں گے، وہی گھسے پٹے بیانات جو تقریباً یہ 70 کی دہائی کے بیانات اس وقت بھی دیتے آئے تھے اور آج تک دیتے آئے ہیں، اور اسی طرح سے قوم سے خیر قوم کو لوٹنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ٹیکس کے پیسے کس طرح سے کلیکٹ کرنے ہیں، آئی ایم ایف کو چونکہ ہم نے پیسے ریٹرن بھی کرنے ہیں، دوست ممالک کو ریٹرن کرنے ہیں، پھر آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے۔ یہ پیسے سب سے زیادہ جو نقصان ہے ہمیں اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم ان کو ریٹرن کرتے ہیں، بلکہ اس سے تو عام پاکستانی بھی خوش ہوگا کہ اگر میرے ٹیکس کے پیسے جو ہے واپس جا رہے ہیں، ہم اس سے قرضہ اتر رہا ہے، لیکن قرضہ اتارنے سے تقریباً 2 گنا سے 3 گنا ہم قرض پھر واپس لے لیتے ہیں آئی ایم ایف سے یا دیگر ممالک سے۔ اس چیز سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ خیر، اب عام آدمی پر دوبارہ سے یہ بوجھ بڑھنے جا رہا ہے، اور 323 روپے فی لیٹر بیچارہ جو پیٹرول پہلے لے رہا تھا، اب اس کے لیے مزید لینا جو ہے وہ مشکل ہوگا، اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو افغانستان یا جہاں پر بھی جنگ ہوتی ہے وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے ہم اس سے بھی پیچھے کے دور میں چلے جائیں گے۔ تو حکومت پاکستان نے بھی شاید یہ ٹھان رکھی ہے کہ یہ پاکستانیوں کو واپس اسی پرانے دور، اسی پرانے پاکستان، اسی پتھر کے زمانے میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال زیرو ہو، اور اسی طرح سے آپ لوگ سائیکلوں پر آ جائیں، آپ لوگ جس طرح سے روزمرہ کی زندگی تھی آپ کی بجلی سے یا ان جو جدید ابھی آلات ہیں ان سے دوبارہ سے اسی لائف میں آپ واپس چلیں، اور یقین کریں اگر یہی ٹولہ، یہی حکمران اسی طرح سے ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے تو اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمیں دوبارہ سے پتھر کے زمانے میں جانے تک۔ خیر، اب دوبارہ سے ذرا ہم جنگ کی سے جو اس وقت جنگ جاری ہے اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں۔ اس وقت جنگ ایک فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے، جس میں ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ تینوں ممالک آپس میں جو ہے وہ گتھا ہے۔ تینوں ممالک اس طرح سے کہ ایک طرف 2 ہیں تو دوسری جانب جو ہے 1 ہے۔ اب امریکہ جسے بڑا ہی مان تھا کہ وہ سپر پاور ہے، اس کا خیال تھا کہ وہ آتے ساتھ ہی ایران پر حملہ کرے گا اور پھر اپنے مقاصد کامیابی سے جو ہے حاصل کر لے گا، لیکن وہ ایسا حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے۔ ایران کا نقصان ضرور ہوا، لیکن ایران نے ڈٹ کر بھرپور مقابلہ کیا اور اس کی جانب سے ابھی تک مقابلہ جاری ہے۔ اب دوسری جو سازش تھی سپر پاور ہے اس کی جانب سے کہ کسی طرح سے مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا جائے، اس سازش میں بھی امریکہ جو ہے وہ ناکام نظر آیا۔ اب اسی طرح کی کل ایک خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہی اس عوام کے جو ہے اس عوام سے جو تقریباً لاکھوں کی صورت میں اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیسیکلی جو مقاصد ہیں
وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے اپنی عوام جو وہاں پر اس کے خلاف نکلی ہے ان کو راضی کیا جائے، اور دوسرا جو ایرانین کو کسی طرح سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ بس تم کسی طرح سے بھی ہار مان لو تاکہ میں اپنی جیت کا جو ہے وہ ڈنکا بجا سکوں واپس جا کر، اور اگلی جو صدارت ہے اس کے لیے خود کو مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بنا سکوں۔ اسی حوالے سے ان کی جانب سے خطاب کیا گیا۔ خطاب میں خیر انہوں نے جو میکرون ہے فرانس کے جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے جو لیڈر ہیں ان کے خلاف بھی کافی نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور چونکہ آپ نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میکرون کی وائف جو ہیں وہ انہیں دھکا دیتی ہیں اور منہ پر ان کے جو ہے وہ ہاتھ ان کے ٹچ ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو انہوں نے مذاقاً جو ہے وہ ایز اے جوک آپ کہہ لیں، ان کی تضحیک کرنا ہی اس کا مقصد تھا، تو ٹرمپ نے اسی طرح سے بیان کیا اور باقی بھی دیگر اسی طرح سے گفتگو کی، اور خاص طور پر اس کے بیانات میں یہ واضح تھا کہ یہ جنگ جو ہے ابھی ختم ہونے نہیں جا رہی۔ تقریباً 1 سے 2 ہفتے کی جانب سے ٹرمپ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ 1-2 ہفتے میں دوبارہ سے ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ اب یہ ان کی جانب سے دھمکی تھی جسے ایران نے سیریس ابھی تک نہیں لیا، لیکن اقوام متحدہ اس حوالے سے پہلے ہی خدشات ظاہر کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی جانب سے یہ واضح کیا گیا، یہ کہا گیا کہ خدشہ ہے کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، اور نیوکلیئر وار کے چانسز اب کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، کیونکہ جو اینالسٹ ہیں کافی ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ امریکہ جس طرح سے پہلے یہ جاپان میں کر چکا ہے، اسی طرح سے وہ اپنی جیت کو منوانے کے لیے یہ ایسا کوئی حملہ ایران میں بھی کر سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حملہ ایران میں ہو، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا ایشیا وہ متاثر ہوگا۔ ایشیا میں سب سے پہلے پاکستان متاثر ہوگا، کیونکہ پاکستان اور ایران کی تقریباً جو بارڈر کی سرحد جو ان کے آپس میں ہے وہ 900 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتی ہے، تو سب سے زیادہ متاثر ہم لوگ بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ پوری دنیا جو موسمیاتی تبدیلیوں کا پہلے ہی جو مشاہدہ کر رہی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی، لیکن ساتھ میں جہاں پر ایک طرف امریکن پبلک کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہی صدر کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، وہیں پر جو مذہبی ان کے پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، وہ ان کی آشیرواد ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو حاصل ہے۔ اسی طرح کی ایک گفتگو ہوئی مذہبی رہنما ہیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا خطاب اینڈ کیا تو اس کے بعد وہ آئیں، اور ان کی جانب سے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو آشیرواد دیتے ہوئے کیا کہا گیا وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ غداری کی گئی، آپ کو گرفتار کیا گیا اور ناحق آپ پر الزام لگایا گیا، یہ وہ مانوس طریقہ ہے جو ہمارے رب اور نجات دہندہ نے ہمیں دکھایا ہے، یعنی کہ جنگ کی وہ بات کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ضرور جو ہے وہ فتح حاصل کریں گے، اور اس میں خدا بھی آپ کا جو ہے وہ دوست ثابت ہوگا، خدا کی مدد بھی آپ کو حاصل ہوگی اور آپ اس میں ضرور فتح حاصل کریں گے۔ تو اس طرح سے دوبارہ سے پھونک چڑھائی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور وہ پہلے ہی سے اپنے انہی مذہبی پیشواؤں سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اگر بات کریں جیوز کی، بات کریں کرسچنز کی، تو دونوں کی جو مذہبی پیشوا ہیں وہ اس جنگ کو مذہبی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو نجات دہندہ ہے، یعنی کہ دونوں ویٹ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں جسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کا نجات دہندہ ہوگا، وہ اس وقت دجال ہوگا، جبکہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو ہر کوئی مذہب جو ہے وہ اپنے مسیحا کا ویٹ کر رہا ہے، تو وہ اپنے مسیحا کا راستہ اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ایران پر جنگ کریں گے اور ایران کو دوبارہ سے پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، تاکہ کسی بھی جگہ سے کوئی مزاحمت کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے، اور اس کے بعد یہ راستہ جو ہے وہ ہموار ہوگا۔ تو اس طرح سے مذہبی پیشواؤں کی جانب سے مسلسل پھونک چڑھائی جا رہی ہے، اور یہی کچھ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ ان کی جانب سے جو بھی اس وقت جو ایکشن ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے وہ بالکل اسی کی عکاسی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک طرف جب لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید جنگ کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کا اختتام کرنے جا رہے ہیں، تو دوبارہ سے ان کا یہ بیان کہ 1-2 ہفتے مزید یعنی کہ سخت کاری ضرب لگائی جائے گی ایران پر، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ ابھی رکنے نہیں جا رہی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں مزید شدت ہے، اور یہ جنگ خدا نہ خواستہ نیوکلیئر وار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ جنگ نیوکلیئر وار میں تبدیل ہوئی تو چائنا پہلے ہی اس حوالے سے اندیا دے چکا ہے کہ اگر کہیں پر امریکہ کی جانب سے نیوکلیئر اٹیک کیا گیا تو پھر چائنا پیچھے نہیں رہے گا، اور چائنا اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب دے گا۔ تو اس طرح سے ورلڈ وار 3 بھی جو ہے وہ اس وقت دنیا کے دہانے پر ہے۔ ہم تو خیر دعا کریں گے کہ ہمارے نہ صرف جو مسلمان ملک ہے ایران، اللہ اسے فتح یاب کرے، اور ساتھ ساتھ یہ جو نیوکلیئر وار کی جو خبریں ہیں، خدشات ہیں، یہ محض خبروں تک ہی محدود رہیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس پوری دنیا کے لیے، اس بدلتے ہوئے موسموں کے لیے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔